अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। कायनात के सारे जुगरियाफ़े मौसम व हालात बदल जाया करते हैं, मगर दो मौसम कभी नहीं बदला करते। एक ममता का मौसम, दूसरा इंतज़ार का मौसम। ममता का मौसम वो सदाबहार मौसम होता है जिस पर कभी ख़िज़ा नहीं आती। वक्त का कारवां चलते चलते बरसों की मसाफत तय कर जाता है, मगर माँ के सियाह बालों में चांदी बिखर जाया करती है। मजबूत तवाना जिस्म झुककर कमान बन जाता है। मलयूस सभी और शादाब चेहरे पर झुर्रियों का जाल बन जाता है। कमज़ोर और नातवा औलाद को परवान चढ़ाते चढ़ाते उसका जिस्म अपनी तमाम तर तवानाइयाँ खो देता है, मगर उसकी मोहब्बतों, उसकी ममता का समंदर अपनी औलाद के लिए उम्र की नकदी ख़त्म हो जाने तक लौजानियों के साथ मौजूद रहता है। इंतज़ार के मौसम पर भी ख़िज़ा नहीं आती। अपने प्यारों के लौट आने के दीप हमेशा आँखों में रोशन रहते हैं। कान उनके वापसी की चाप सुनने के मुंतज़िर रहते हैं। शहर के वस्त में कायम एक NGO की ज़ेर निगरानी चलने वाले दारुल अमान में एक 65 साला बुढ़िया सरदारा भी अरसे 10 साल से अपने सीने में ममता का ठाए मारता हुआ समंदर छुपाए तेज़ी से बेनूर होती आँखों में अपने जमा साला 3 बेटों की वापसी के इंतज़ार के दीप जलाए बैठी थी। वो हर सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद खलूस नियत से अपने बेटों की वापसी की दुआ मांगती। फिर जब नाश्ता लगने का ऐलान होता तो बड़े कमरे में आती, नाश्ते से फारिग होकर वापस अपने कमरे में चली जाती और खिड़की खोलकर उस राहगर नज़रों पर जमा देती जहाँ से उसके घर की सड़क जाती थी। इस राह गुज़र से 10 साल कबल उसके 3 बेटे उसे लेकर इस दारुल अमान में आए थे और ये कहकर दाखिल करवा गए थे कि वो 2-4 रोज़ के लिए कहीं जा रहे हैं, वापस आकर उसे ले जाएंगे। जाते जाते वो दारुल अमान के मुंतज़िम आला को डोनेशन भी दे गए थे और मुंतज़िम आला को एक तरफ ले जाकर समझा गए थे कि अब माँ अब उम्र की आखिरी सांसों तक यहीं रहेंगी। इस दारुल अमान को हर माह डोनेशन मिलती रहेगी। मुंतज़िम आला की बाँछें खुल गई थी। ये नाम नेहाद NGO डोनेशन पर ही चला करती हैं। बस महीने 2 महीने बाद एक बड़ा सा फंक्शन करवाओ, सरकारी और गैर सरकारी अफसरान और शहर के अमराए मुखैर हजरात को बुलाओ और अपनी नाम नेहाद कारकर्दगी बढ़ा चढ़ाकर पेश करो। इंस्पेक्शन के सिलसिले में मेरा वहाँ जाना हुआ था और वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। एक एक कमरे में जाकर उन औरतों से मिली थी जो उम्र की पूंजी ख़त्म होने के इंतज़ार में वहाँ दिन गुजार रही थीं। उन्हीं में से एक सरदारा भी थी। उसका असल नाम सरदार बेगम था। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसका बाप नईम एक हादसे का शिकार हुआ था और 3 दिन अस्पताल में गुजार कर मालिक हकीकी से जा मिला। नईम, जो एक टेक्सटाइल में बतौर मजदूरी रुई की गांठें उठाकर एक खाते से दूसरे खाते में ले जाने का काम करता था, उस दिन काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो हस्ब मामूल जाने से पहले सरदारा को प्यार किया और घर से बाहर आ गया। सड़क पर दूसरी जानिब मिलकर मज़दूरों को लाने जाने वाली बस खड़ी थी, जो उस तरफ बढ़ा और उसी सड़क के वस्त में पहुंचा ही था कि एक तरफ से आती हुई तेज़ रफ्तार कार की जद में आ गया। कार एक अमीर ज़्यादा चला रहा था, जो उसे खून में लथपथ छोड़कर मौके वारदात से फरार हो गया। ना किसी को कार का नंबर नोट करने की तौफीक हुई और ना ही ड्यूटी पर खड़े ट्रैफिक पुलिस को कार रोकने या पास खड़ी सरकारी मोटर बाइक पर उसका पीछा करने की हिम्मत हुई, बल्कि वो जाए हादसा पर एक सरसरी से नज़र डालकर ट्रैफिक के रवानी को बरकरार रखने में लग गया कि एक गरीब मजदूर का खून हुआ था, किसी अमीर ज़ादे का नहीं कि तमाम पुलिस हरकत में आ जाती। बेचारा नईम खून में लथपथ सड़क पर तड़पता रहा। अगर उसको बर वक्त तभी इमदाद मिल जाती तो शायद सांस की डोरी टूटने से बच जाती, मगर जाए हादसा पर मौजूद लोग सुलह मशवरे करते और एक दूसरे को अस्पताल ले जाने के मशवरे देते रहे। इसी बहस में नईम के दिल की धड़कनें दम तोड़ गईं, आंखें बेनूर और सांस मंजमद हो गई। यूँ एक गरीब घराने का वाहिद कफील अपनी जवां साला बीवी शाजिया और 13 साला सरदारा को नस्ल आदम हव्वा की इस बस्ती में अल्लाह के आसरे पर छोड़कर अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हो गया। नफ्स कायनात कभी नहीं रुका करती। हज़ारों आंधियाँ आएँ, लाख तूफ़ान आएँ, अनगिनत गरीब घरानों के इकलौते कफिल मरते रहे, मगर वक्त का पहिया ना रुका है और ना कभी रुकेगा। रोज़े अव्वल से आज तक बेशुमार हादसात हुए हैं और होते रहेंगे, मगर गर्दिश वक्त एक लम्हे को भी ना रुकी कि हुक्म रब्बी यही है। सरदारा की माँ शाजिया का सुहाग उजड़ जाने से भी वक्त का कारवां ना रुका।
بلکہ اپنی مخصوص رفتار سے دھیرے دھیرے چلتا رہا اور ہر آنے والا دن شازیہ کی مالی مشکلات میں اضافہ کرتا رہا۔ کچھ دن تو مخیر حضرات کی میڈیا کی زیر نگرانی سخاوت کا سلسلہ چلتا رہا، پھر صحافیوں کے رشحات قلم کو اور کئی موضوعات مل گئے۔ اس طرح مخیر حضرات کی تصاویر اور سخاوت کی کہانیاں دم توڑنے لگیں، تو انہوں نے بھی سخاوت سے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب ان کی سخاوت کے قصے اور دال آٹے کی تھیلیاں دینے کی تصاویر اخبارات کی 6 سرخیاں نہیں بن پا رہی تھیں، اور ان کے نزدیک کیا فائدہ ایسی سخاوت کا جس میں ان کے رعونت زدہ چہرے اور مفلس و فاقہ کش لوگوں پر چھائی ہوئی ندامت کی تصویر اخبارات کی زینت نہ بنے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اپنی اس صفت کا ہلکا سا پرتو ماں کو بھی بخش دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد دکھ لاکھ نافرمان ہو، بدتمیز ہو، اس میں دنیا بھر کے عیوب ہوں، لیکن ماں کی محبت پھر بھی کم نہیں ہوتی۔ ممتا کے موسم پر کبھی خزاں نہیں آتی، اس کی محبت کا موسم کبھی نہیں بدلا کرتا۔ شازیہ خود تو بھوکی رہ سکتی تھی، مگر سردارہ فاقہ کر لے یہ اسے گوارا نہ تھا۔ وہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی کہ کہیں ملازمت کر لیتی۔ چار نہ چار اس نے لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن دھونے کا کام شروع کر دیا۔ یوں ان بڑے لوگوں کے بچے کچے کھانے سے ان کے پیٹ کا دوزخ اور ان کی بیگمات کی اترن سے شازیہ اور سردارہ کا تن ڈھپنے لگا۔ شازیہ کی محنت اور لگن سے کام کرنے کے بعد شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کی زبانوں سے سفر کرتے کرتے سیٹھ تنویر کے گھرانے تک جا پہنچی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بھاری تنخواہ اور رہنے کے لیے خوبصورت سا 2 کمروں کا سرونٹ کوارٹر کے اوسط شازیہ کی خدمات حاصل کر لیں۔ شازیہ جو پہلے ہی گھر کے کرائے اور کام پر جاتے ہوئے نوعمر سردارہ کو اکیلے گھر میں چھوڑنے سے پریشان رہتی تھی، اس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اگلے ہی ہفتے سیٹھ تنویر کی کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ سیٹھ تنویر جدی پشتی رئیس تھے۔ شہر میں ان کے کئی پلازے تھے، ایک پیٹرول پمپ بھی تھا، ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے حصے دار بھی تھے، مگر اولاد کے معاملے میں انتہائی بدقسمت تھے۔ ان کی بیوی جوانی میں کسی حادثے کے باعث مفلوج ہو کر ویل چیئر پر زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی تھیں۔ اتنی بڑی وسیع و عریض کوٹھی میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ تنہائی کا زہر دونوں کی رگ رگ میں اتر چکا تھا۔ سیٹھ تنویر تو روح کے سناٹوں سے گھبرا کر صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتے اور اپنے آپ کو کاروبار کے جھمیلوں اور دوست و احباب کی محفل میں گم کر دیتے اور رات گئے واپس آتے، مگر ان کی بیگم نگہت سارا دن بولائی سی ویل چیئر پر ایک بھٹکتی ہوئی روح کی طرح کہیں ایک کمرے میں تو کہیں دوسرے کمرے میں چکراتی پھرتی۔ اگرچہ گھر میں کام کاج کے لیے کئی ملازم تھے، مگر بیماری کے باعث ان کے مزاج میں ایک چڑچڑا پن اور لب و لہجے میں کڑواہٹ سی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے کوئی ملازم یا ملازمہ ان کے پاس آنے سے کتراتے تھے۔ اگر کبھی بحالت مجبوری جانا بھی پڑتا تو پہلی کوشش یہی ہوتی کہ وہ جلد از جلد جان چھڑا لے۔ شازیہ کو اس لیے بھاری تنخواہ اور پرآسائش رہائش کی آفر تھی کہ وہ سوائے رات کے دن بھر بیگم نگہت کے ساتھ رہے گی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ شازیہ جو توقعات وابستہ کی گئی تھیں وہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ ان کی توقعات پر پورا اتری تھی۔ اور تو اور خود بیگم نگہت جسے کوئی ملازمہ پسند نہ آتی تھی، شازیہ کے گن گاتے گاتے نہ تھکتی تھیں۔ بر وقت رفع حاجت، وقت پر کھانا، منہ ہاتھ دھلانا، صاف ستھرے کپڑے پہنانا، ادویات کھلانا، ان کے مفلوج حصے کی مالش کرنا، کمرے کی صاف ستھرائی، لون میں لگے ہوئے تازہ پھولوں سے صبح صبح تازہ گلدستہ تیار کر کے بیگم نگہت اور سیٹھ تنویر کے مشترکہ کمرے میں رکھنا۔ غرض یہ کہ وہ کون سا کام تھا جو اس نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ وہ بیگم نگہت کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی، خشک کر کے استری کرتی اور انہیں ہینگروں میں لٹکاتی، ساتھ ہی ساتھ اور سردارہ فارغ ٹائم میں ان کے قریب بیٹھ جاتی اور دنیا جہان کی باتیں کرتی رہتی۔ اس طرح بیگم نگہت کا دل بہلا رہتا۔ تنہائیوں کی ماری بیگم نگہت تو جیسے دوبارہ جی اٹھیں۔ وہ کوٹھی جس کے در و دیوار ہمارا وقت قبرستان کسی ویرانی اور خاموشی کا منظر پیش کرتے تھے، اب بیگم نگہت کے سریلے کہکوں اور شازیہ سردارہ کی ہمراہی میں باتوں سے گونجنے لگے۔ برسوں سے اس وسیع و عریض خزاں رسیدہ کوٹھی پر گویا باہر اپنے جوبن پہ آ گئی تھی۔ اگر شازیہ بیگم نگہت کے میلے کپڑے دھو رہی ہوتی یا استری کر رہی ہوتی تو سردارہ بیگم نگہت کو ویل چیئر پر بٹھاتی اور ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے انہیں پوری کوٹھی گھماتی اور لون میں لے آتی۔ بیگم نگہت نے اس کی محبت اور خدمت گزاری سے متاثر ہو کر سیٹھ تنویر سے کہہ کر اس کے لیے گھر میں ہی لیڈی ٹیچر کا انتظام کر دیا۔ یوں سردارہ نے عمر کی منزلیں طے کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی مدارج بھی عبور کرنا شروع کر دیے۔ یوں 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے اس نے میٹرک کر لیا۔ من کی سچائیاں تن کو خوبصورت بنا دیا کرتی ہیں۔ دل اور کردار پاک صاف اور سچے ہوں تو ان کی پرچھائیاں چہروں پر ایک پاکیزگی، ایک کشش انگیز خوبصورتی عطا کر دیا کرتی ہیں۔
یہ ہے آلود حسن اتنا سحر انگیز ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عابد و زاہد کی برسوں کی ریاضت و عبادت کو آن و واحد میں تار عنقبت بنا دیا کرتے ہیں۔ سردارہ کی زندگی غربت و افلاس کی چکی میں پستے ہوئے گزری تھی۔ عام طور پر غریب گھرانوں کے بچے اکثر بہرہ روی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، مگر سردارہ اس لحاظ سے منفرد نکلی کہ نہ تو غربت و افلاس کے اندھیاروں میں اس کا کردار ڈگمگایا اور نہ ہی سیٹھ تنویر اور بیگم نگہت کی محبت اور اندھے اعتماد نے اسے بہکایا۔ کردار کی پاکیزگی اور من کی سچائی نے چڑھتی جوانی میں اس کے چہرے، اس کے خد و خال میں سحر انگیز حسن پیدا کر دیا تھا۔ سیٹھ تنویر 50 کے لپٹے میں تھے۔ بیوی کی بیماری نے انہیں جذباتی لحاظ سے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ بیوی سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اس لیے ادھر ادھر جھانکنے اور منہ مارنے کی کبھی کوشش نہ کی، مگر ایک روز سردارہ کو بغیر دوپٹے اور گرد و پیش سے بے نیاز بیگم نگہت کی ویل چیئر تھامے لون میں گھومتے ہوئے دیکھا تو برسوں سے جذبوں پر لگائے گئے مضبوط قفل گویا ان واحد میں ٹوٹ کر زمین میں بوس ہو گئے۔ برسوں سے رومان پرور احساسات سے عاری مردہ دل کیف آگی جذبات سے دھڑکنے لگا، مگر خاندانی آدمی تھے، چھچورا پن ان کی سرشت میں شامل نہ تھا، اس لیے تیزی سے نظریں جھکا کر باہر نکل گئے۔ مگر دل تھا کہ ایک ننھے منھے بچے کی طرح سردارہ جسے خوبصورت کھلونے کو بار بار دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا۔ سیٹھ تنویر کا سارا دن اکثر باہر ہی گزرتا تھا، رات کو بھی دیر گئے واپسی ہوتی تھی۔ بیگم نگہت کی معذوری نے انہیں اپ سیٹ کر دیا تھا، مگر اس روز کے بعد سے نہ گھر سے باہر دوست احباب میں دل لگتا تھا اور نہ کاروبار وغیرہ میں دلچسپی محسوس ہوتی، بس بن پانی کی مچھلی کی طرح بے تاب قرار سے پھرتے رہتے۔ سردارہ کا خوبصورت سراپا انہیں کسی مقناطیس کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ دوست احباب سے سیٹھ تنویر کی یہ بے تابی و بے قراری چھپی نہ رہ سکی، مگر استغفار اس لیے نہ کیا کہ وہ بیگم نگہت کی بیماری اور معذوری سے بخوبی واقف تھے۔ اب وہ وقت سے پہلے ہی گھر آنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے جذبوں پر پہرے بٹھانے کی از حد کوشش کی تھی، مگر جذبات کبھی بھی پابند نہیں ہوا کرتے۔ لاکھ مصلیتوں کی زنجیریں پہناؤ، یہ اپنے اظہار کے لیے کہیں نہ کہیں سے کسی بھی طریقے سے اپنے اظہار کا چور راستہ نکال ہی لیا کرتے ہیں۔ سیٹھ تنویر نے بھی اپنی آنکھوں، اپنے جذبوں اور اپنے دل کی تسکین کے لیے چور راستہ ڈھونڈ ہی لیا۔ سیٹھ تنویر اور بیگم نگہت کی خوابگاہ شادی والے دن سے لے کر اب تک ایک ہی تھی۔ باوجود بیگم نگہت کی بیماری کے انہوں نے اپنی خوابگاہ نہیں بدلی تھی۔ انہیں بیگم نگہت سے بے حد محبت تھی، اس لیے رات کو اگر بیگم نگہت کو کسی چیز، کسی میڈیسن وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو وہ خود ہی اٹھ کر ہر ضرورت پوری کر دیا کرتے۔ اب وہ گھر سے باہر کم اور گھر میں بیگم نگہت کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے اور بہانے بہانے سے سردارہ کو بلا کر بیگم نگہت کے بارے میں یوں ہی ہدایت دینے لگتے۔ سردارہ بیگم صاحبہ کے لیے سوپ لا دو، سردارہ بیگم صاحبہ کے سر کا مساج کر دو، سردارہ یہ کر دو، سردارہ وہ کر دو۔ اپنے بارے میں اتنی فکر مند دیکھ کر بیگم نگہت خوشی سے نہال ہو جاتی۔ وقت کا کارواں محض سفر رہا۔ سیٹھ تنویر مکمل طور پر سردارہ کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے، مگر یہ محبت یک طرفہ اور خاموش تھی۔ سردارہ ہر طرف سے بے خبر پوری دل جمی سے بیگم نگہت کی خدمت اور تیمارداری کر رہی تھی۔ شازیہ بھی بڑی تندہی سے بیگم نگہت کا خیال رکھ رہی تھی، مگر یہ خدمت اب صرف اور صرف کپڑے دھونے اور بیگم نگہت کی صفائی ستھرائی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کئی برسوں سے معذوری کی زندگی گزارنے والی بیگم نگہت کا پیغام اجل آ گیا۔ رات کو ان کی آنکھ لگی تو پھر کبھی نہ کھلی۔ 22 سال رفاقت آنے واحد میں ٹوٹ گئی۔ سیٹھ تنویر کو اپنی محبوب شریک سفر بیگم نگہت سے کتنی شدید محبت تھی، کسی کو تو کیا ان کو خود بھی ادراک نہ تھا۔ باوجود اس کے کہ آخری دنوں میں ان کے دل کے سنگھاسن پر سردارہ چپکے برجمان ہوئی تھی، مگر بیوی کی دائمی جدائی پر وہ یوں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ ہر ایک کو انہوں نے رلا کر رکھ دیا۔ ان کو تسلیاں دلاسے دینے والے اس کی حالت دیکھ کر خود بھی رونے لگتے۔ سیٹھ تنویر کا مینیجر انتہائی محنتی اور اپنے مالک کا مکمل وفادار تھا۔ اس نے مکمل طور پر ان کے تمام کاروبار اور دیگر ذرائع آمدنی کے تمام معاملات انتہائی ایمانداری اور دیانت داری سے نمٹائے، اور جب سیٹھ تنویر پر غم کا بوجھ ہٹا تو تمام کے تمام حساب و کتاب اور ان کی تفصیل سیٹھ تنویر کے سپرد کر دی۔ شازیہ کو بیگم نگہت کے لیے رکھا گیا تھا اور اب وہ رہی نہیں، اس لیے ایک روز مناسب سا موقع دیکھ کر شازیہ نے سیٹھ تنویر سے جانے کی اجازت مانگی تو ایک دم جیسے سردارہ کا خوبصورت سراپا ان کے ذہن کی اسکرین پر پوری رعنائیوں سے رقص کرنے لگا، اور وقتی طور پر بھولی بسری سردارہ کی خفیہ محبت پوری شدت سے ان کی نس نس میں لہو بن کر دوڑنے لگی۔ مگر آپ کیوں یہ ملازمت چھوڑنا چاہتی ہیں؟ سیٹھ تنویر نے انتہائی شائستگی سے استفسار کیا۔ شازیہ نے سر جھکا کر اداس لہجے میں جواب دیا، مالک، ہمیں اللہ بخشے بیگم صاحبہ کی خدمت کے لیے ملازم رکھا گیا تھا،
اب جب وہ نہیں رہی تو کچھ مناسب نہیں لگتا کہ ہم یہاں پڑے رہیں۔ سیٹھ تنویر کچھ دیر تک پرخیال نظروں سے سر جھکائے کھڑی شازیہ کو دیکھتے رہے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر جیسے ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر بولے، آپ نے اور سردارہ نے بیگم نگہت کی بہت خدمت کی، نہ صرف یہ بلکہ وہ خود بھی آپ سے بہت خوش تھیں، اس لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی سابقہ تنخواہ اور دی گئی تمام مراعات برقرار رہیں گی اور آپ کی تمام تر خدمات بیگم صاحبہ کے مرنے کے بعد بھی انہی کے وقف رہیں گی، مثلاً قبرستان جا کر ان کی قبر پر ہر جمعرات کو دیا جلانا، ان کی قبر اور ان کے کمرے کی صفائی ستھرائی کرنا وغیرہ۔ آپ دونوں کی موجودگی مجھے بیگم صاحبہ کی یاد دلاتی رہے گی۔ اتنا کہہ کر سیٹھ تنویر خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں دراصل سردارہ کی محبت کا چور تھا کہ شازیہ ان کی باتوں سے ان کے دل کا چور نہ پکڑ لے، مگر بھولی بھالی شازیہ ان کے دل کی حالت سے بے خبر ان کی اس فیاضانہ پیشکش سے انتہائی متاثر ہوئی اور باخوشی وہاں رہنے کی حامی بھر لی۔ مرد کتنا ہی شریف النفس اور اپنی بیوی کا وفادار ہو، اسے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، مگر اپنے جیون ساتھی کے مرتے ہی اس کے اندر کا خفتہ ہرجائی پن بھرپور انگڑائی لے کر یوں بیدار ہو جاتا ہے کہ بیوی کی زندگی میں اس سے کیے گئے سارے قول و قرار، سارے عہد و پیما، سارے وعدے و وعید بھول جایا کرتا ہے۔ اور اگر مہر نظر سردارہ جیسی نوخیز اور شاداب کلی ہو تو انسان برسوں پرانی رفاقتیں بھی بھول جاتا ہے۔ سیٹھ تنویر بھی کتنے ہی اپنی مرحومہ بیوی سے محبت کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، مگر اب وہ ان سے تمام رشتے، تمام رفاقتیں توڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ سیٹھ تنویر سمجھدار اور شریف النفس تھے، سردارہ سے وقتی وصل کے بجائے اس سے دائمی قانونی اور شرعی رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، اس لیے ایک دن انہوں نے شازیہ سے سردارہ کا رشتہ مانگ لیا۔ مجبوریوں کے بوجھ بہت بھاری اور بسا اوقات بہت جان لیوا ہوتے ہیں۔ بے بس اور مجبور لوگ بسا اوقات مجبوروں کے ہاتھوں اس حد تک بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلے بھی کر لیتے ہیں جن کے بارے میں وہ عام طور پر سوچ بھی نہیں سکتے۔ شازیہ کے سر پر اپنی جوان بیٹی سردارہ کا بوجھ تھا اور ابھی تک اس خوبصورت بیری پر کہیں سے کوئی رشتے کا پتھر بھی نہیں آیا تھا اور آنے کا دور دور تک کوئی امکان بھی نہ تھا۔ بھلا جس جواں سارا لڑکی کی ماں گھروں میں کام کرنے والی ماسی ہو، جس کے نتیجے وہ کا لیک مالکان کا جھوٹا اور بچا کچا کھانا اور جن کا نصیب دوسروں کی اترن اور پرانے کپڑے ہوں، اس افلاس زدہ گھرانے میں ایک خوبصورت بیری بھی ہو تو وہاں رشتوں کے پتھر کم اور ہوس کے انگارے زیادہ برسا کرتے ہیں۔ یہی وہ مجبوری تھی جس سے ڈر کر اور گھبرا کر شازیہ نے سردارہ کا رشتہ 50 سالہ سیٹھ تنویر کے لیے منظور کر لیا۔ اس طرح زندگی بھر بیگم نگہت سے محبت کا دم بھرنے والے سیٹھ تنویر نے بیگم نگہت کے مرنے کے 6 ماہ بعد ہی سردارہ سے شادی کر لی۔ شازیہ شاید سردارہ کی ڈولی میں ہی بیٹھنے کی منتظر تھی، اس لیے بیٹی کی شادی کے محض 6 ماہ بعد ہی وہ بھی نگہت بیگم آرا کے پہلو میں جا سوئی۔ جیسا کہ پہلے مذکورہ ہوا کہ سیٹھ تنویر جدی پشتی رئیس تھے، شہر بھر میں ان کے کئی پلازے تھے، ایک پیٹرول پمپ بھی تھا، مگر اولاد کے معاملے میں انتہائی بدقسمت تھے۔ بیگم نگہت آرا کی بیماری اور معذوری کے باعث ابھی تک لا اولاد تھے۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اس وسیع و عریض کوٹھی اور اتنے بڑے کاروبار و جائیداد کا کوئی وارث نہ ہونے کے باعث دولت و جائیداد اغیار کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، مگر اللہ رب العزت کا ایک اپنا نظام ہے۔ وہ جب کسی کام کے لیے لفظ کن ہو جا فرماتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس حکم ربی کے اس کن کو فایا کن اور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ محترک ہو کر فایا کن بجا لاتی ہے۔ سیٹھ تنویر نے بھی رات کی تنہائیوں اور دن کے اجالوں میں کبھی اولاد کی سچے دل سے دعا مانگی ہوگی۔ اولاد جو بیگم نگہت آرا کی گود کا نصیبہ تو نہ تھی، مگر وہی اولاد سردارہ کی گود میں ڈال دی اور اولاد کی محرومی بھی یوں دور ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے 3 بیٹے سردارہ کی گود میں ڈال دیے۔ مالک کے کھیل مالک ہی جانتا ہے، کہاں سیٹھ تنویر جو عہد شباب میں اولاد کے لیے ترستے رہتے مگر باپ نہ بن سکے، اور اب جب وہ 50 سال کے لپیٹے میں تھے اور اولاد سے تقریباً مایوس ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 صحت مند بچوں سے نوازا۔ سیٹھ تنویر کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ دن رات خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ انہوں نے غربا کے لیے اپنی تجوری کا منہ کھول دیا، دل کھول کر مستکین اور غریب و غربا میں خیر و خیرات تقسیم کی۔ سردارہ سے انہیں محبت تو پہلے ہی تھی، مگر اب تو یہ شدید ترین ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد، پیٹرول پمپ، پلازے اور دولت وغیرہ سردارہ کے نام کر دی۔ سردارہ جو اس وسیع و عریض کوٹھی میں ایک گھریلو کام کاج کرنے والی ماسی کی بیٹی کی حیثیت سے آئی تھی، اب وہ اس کوٹھی اور صاحب جائیداد ہو کر بھی ذرا نہ بدلی۔ بدلتے موسموں کے ساتھ ساتھ ماہ و وصال کا رواں بھی محض سفر رہا۔ سیٹھ تنویر عمر کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے
بڑھاپے کی انخنق وادیوں تک آن پہنچے جہاں موت کا گھور اندھیرا ہوتا ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ تینوں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، لیکن تینوں کی دلچسپی تعلیم میں ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ ماری باندھے میٹرک کر کے کالج تک پہنچے ضرور، لیکن دلچسپی کی کمی نے انہیں تعلیم سے مزید دور کر دیا۔ بڑھاپے کی اولاد تھی، اس لیے باپ سختی سے گریزاں رہا۔ ماں کے اندھے پیار اور دولت کے ریل پیل نے بھی اثر دکھایا۔ نتیجتاً ان کے کردار میں بہت حد تک بگاڑ پیدا ہو گیا۔ وہ بدتمیزی کی حد تک خودسر ہو چکے تھے۔ سیٹھ تنویر اگر کبھی کسی وجہ سے ان پر سختی کرنا چاہتے تو سردارہ درمیان میں آ جاتی اور وہ خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے تینوں کے جیب خرچ باندھ رکھے تھے، لیکن ماں چپکے چپکے گڈیوں پر گڈیاں دے دیتی۔ جیب میں پیسہ ہو تو اندھے راستے فوراً اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ سیٹھ تنویر ایک روز اپنے آفس میں اپنے معمول کے کام سر انجام دے رہے تھے کہ اچانک دل کا دورہ پڑا۔ یہ دورہ اتنا شدید تھا کہ جب تک ان کو اسپتال لے جایا جاتا سانسوں نے بے وفائی کر دی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سیٹھ صاحب کے مرتے ہی تینوں کی بہرہ روی بڑھ گئی۔ کالج کی فضاؤں نے ان کی جوانی کے پردوں کو قوت پرواز عطا کی تھی کہ انہیں گناہ آلود جہانوں کی سیر اچھی لگنے لگی۔ روپے کی کمی تھی نہیں، اس لیے وہ تیزی سے اندھے راستے پر دوڑنے لگے۔ سیٹھ تنویر اپنی جائیداد، کاروبار اور بینک میں جمع شدہ رقم سردارہ کے نام کر گئے تھے۔ تینوں نے پیار، محبت اور دیگر حلیہ بہانوں سے کاروبار، جائیداد اپنے نام کروائی، پھر ماں کے قابل بھروسہ وفاداروں کو نکال باہر کیا اور خود سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ ممتا کی ماری ماں سب کچھ بیٹوں کے نام کر کے بے حد مطمئن تھی۔ اس کے خیال کے مطابق اس کے مرنے کے بعد بھی تو یہ سب کچھ اس کے بیٹوں کا ہی تھا۔ کیا ہوا جو اس نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں انہی کے نام کر دیا؟ اب اس کی ساری دنیا صرف اس خوابگاہ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کے خوبصورت ایام اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ ہوس دولت کی ہو، شہرت کی ہو یا جن سے مخالف کی، یہ وہ خون خوار افریت ہوتی ہے جس کی آنتیں کبھی سرد نہیں ہوا کرتیں۔ شرجیل، راحل اور سمیر بھی ہوس کے بھوکے افریت تھے۔ انہوں نے چپکے چپکے جائیداد کو بیچنا شروع کر دیا کیونکہ بینک اکاؤنٹ خالی ہو چکا تھا۔ تینوں کی بیویاں بھی اسی روش پر چل رہی تھیں۔ فیشن، کپڑے، پارٹیاں، اسی کے گردان کی زندگی گھوم رہی تھیں۔ آنے والے کل کا سوچے بغیر وہ سب کچھ خرچ کر دیتے تھے۔ آمدن کے نام پر فیکٹری سے جو کچھ بھی آتا وہ کم ہونے لگا تھا۔ تینوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا کہ فیکٹری کو بھی بیچ دیا جائے۔ فیکٹری بیچ کر تینوں بھائی خوش تھے۔ ایک ہی سال میں جب سب کے پیسے ختم ہوئے تو انہیں غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب کوئی راستہ بچا نہیں تھا۔ مجبوراً انہیں بنگلہ بھی بیچنا پڑا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تینوں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سردارہ کہاں رہے گی۔ اس مسئلے کا حل یہ نکلا کہ انہیں اولڈ ہاؤس منتقل کر دیا جائے۔ انہوں نے سردارہ سے کہا، آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ نوکروں پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اس لیے سوچا ہے کہ آپ کو اپنے ایک دوست کے پاس 15 دنوں کے لیے چھوڑ جاؤں، واپس آ کر لے آؤں گا۔ ممتا کی ماری اولاد کی فریب کاری سمجھ نہ سکی اور ان کے ساتھ نکل پڑی۔ جائیداد کے لالچ میں وہ ماں کو اس دارالامان میں لے آئے۔ وہاں داخل کروانے کے بعد اس دارالامان کو ایک بڑی رقم بطور عطیہ بھی دی۔ ساتھ ہی اس ادارے کے منتظم اعلیٰ کو یہ سمجھا گئے تھے کہ ان کی ماں زندگی کے آخری سانسوں تک یہیں رہے گی۔ تب سے سردارہ کھڑکی پر نظر جمائے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے۔